अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि इस्लामाबाद में रात गए एक खुफिया मीटिंग हुई है और जिसमें अपोजिशन जमातों ने कमर कस ली है। मौलाना का हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान सब अब एक पेज पर आपको नजर आएंगे। इस मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इमरान खान की रिहाई की तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। और ये तहरीक कैसे शुरू होगी, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब रियासत अपना पूरा जोर लगा रही है कि अपोजिशन को कुचल दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक इंतहाई अहम खबर है, जहां पर 4 अहम शख्सियात अदालत में तलब कर ली गई हैं और 48 घंटे की डेडलाइन दे दी गई है। और इसके साथ साथ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दें कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट है, इसकी बंदिश से लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद हो गया। वजूहात क्या हैं? आईटी सेक्टर को तबाह करने की क्या ये एक साजिश है? इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे, क्योंकि लोगों के बहुत सारे मुझे पैगामात मौसूल हुए जिनमें इंटरनेट की बंदिश और दीगर ऐप्स के ऊपर जो इस वक्त क्रैक डाउन किया जा रहा है, इससे उनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो रही है। और ये वो सोशल मीडिया वाले नहीं हैं जो ट्रोल्स हैं या किसी के कहने पर ट्रोलिंग करते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपना बाइज्जत रोज़गार कमा रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि अपोजिशन ने कमर कस ली है और अपोजिशन की तमाम जो जमातें थी उनका एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसमें फजलुर रहमान हैं, महमूद ज़ई हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, असद कैसर, मोहम्मद अली दुरानी, लियाकत बलोच समेत दीगर अफराद ने इसके अंदर शिरकत की और बिलाखिर तमाम अपोजिशन जमातें अब आपको एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रही हैं। GDA की नुमाइंदगी भी जी इसके अंदर थी, उनके लोग भी शरीक हुए और मीटिंग को खुफिया रखा गया और रात गए इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और मोहम्मद अली दुरानी ने इस मीटिंग की मेज़बानी की और इस इजलास में हुकूमत के ख़िलाफ़ आइन की बहाली, अवामी इशूज़ पर एक साथ चलने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है और मशावरती अमल मज़ीद जारी रखने का फ़ैसला किया गया और तमाम सियासी कैदियों के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का भी इसके अंदर फ़ैसला किया गया। इन सियासी कैदियों में इमरान खान की रिहाई की तहरीक भी शामिल है और इस अलायंस का नाम भी 1-2 दिन में बता दिया जाएगा। कुछ ही दिन पहले अडयाला जेल में खान साहब की तरफ से हदायत दी गई थी और असद कैसर ने ये कहा था कि हम एक इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इत्तेहाद पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ और वो लोग जो इस वक्त जेलों में नाहक कैद हैं उनकी रिहाई के लिए काम किया जाएगा। इमरान खान ने अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने का कहा था और 15 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो हो गया और इसके बनने की कोशिश काफ़ी वक्त से जारी थी। अख्तर मेंगल को ये टास्क सौंपा गया था, वो पिछले काफ़ी अरसे से सियासी तौर पर पर्दे के पीछे थे और वो सिंध गए, वहाँ GDA से मुलाकातें होती रही, मौलाना को भी मनाने की कोशिश की जाती रही और जमात इस्लामी भी अब इसके अंदर शामिल हो गई है। अब मौलाना और जमात इस्लामी दोनों का इस इत्तेहाद में शामिल होना हुकूमत के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ने फजलुर रहमान को मनाने के लिए बहुत कोशिश की। फजलुर रहमान को मनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब खुद चल कर गए, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म साहब गए, मोहसिन नकवी गए, लेकिन मौलाना साहब जो है वो इनकार कर दिया। अब इसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की तरफ से भी डिस्क्लोज़ कर दिया गया है और उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें मीटिंग की के हवाले से वो लिखते हैं कि अपोजिशन जमातों का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा पाकिस्तान, पश्तूनख्वा, इसके साथ अवामी मिली पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत इसमें शरीक हुई और इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसील के साथ जो है वो तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, अब इस मीटिंग के अंदर जो इंतहाई अहम बातें हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुद्दा ये उठाया गया था और जमीयत उलमा इस्लाम यानी फजलुर रहमान साहब को भी अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि अगर मिलकर हमने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद ना की तो ये हुकूमत हमेशा के लिए इसे कायम रखने और इसको दुआम देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कानून साजी जो है वो की जाएगी। अच्छा, अगर आप फजलुर रहमान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हमेशा से थोड़ा सा हलवा मिलता है तो वो लेट जाएंगे, लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि ना हमें हलवा मिलेगा और ना ही हमें मौका मिलेगा और मौका वाहिद यही है कि हम इस हुकूमत को घर भेजें और फिर एक इंडिपेंडेंट
تحریک چلائی جائے اور الیکشن اس کا مطالبہ ہوگا کہ ملک میں عام انتخابات کروا کر پاکستان کی عوام کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک پاپولر حکومت مارز وجود میں آئے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کے نا کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اور وہ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا ہے نا جی، اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ تحریک چلا کر ہی عوام کا حق جو ہے انہیں دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال ویورز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے حالات اور جس طرح سے عوام نے وہاں پر انقلاب برپا کیا اور ایک حکومت کو گھر بھیجا، اپوزیشن کو وہ کچل رہی تھی، لوگوں کو پھانسیاں تک دی گئی اور وہاں کی جو فوج ہے ان کے ساتھ پچھلے 15 برس سے کھڑی تھی، اگر وہاں پر کایا پلٹ سکتا ہے تو فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر کایا کیوں نہیں پلٹی جا سکتی۔ اب اس کے اندر کیچ کیا ہے؟ جلسوں کی آپ کو کیا اجازت ملے گی؟ فضل الرحمان اس سے پہلے کئی جلسے کر چکے ہیں اور انہیں روکا نہیں گیا، لیکن اب جب یہ اتحاد کا اعلان ہوگا جسے خفیہ رکھا گیا ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد اس پر ٹویٹس کر دی گئی، اس اتحاد کو کیا اجازت ملے گی؟ کیا حکومت یہ نہیں سمجھتی کہ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان صاحب اگر احتجاج کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی آئے گی؟ تو اب حکومت کے لیے یہ اتحاد ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ فضل الرحمان، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، جی ڈی اے اگر مل کر پنجاب میں اور اپنے اپنے صوبوں میں احتجاج کریں تو شاید حکومت کے لیے آپ کو جو میز ہے مذاکرات کی اس پر آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اور ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم دور میں بھی فضل الرحمان صاحب نے بڑے جلسے کیے، اسٹریٹ پاور استعمال ہوتی رہی فضل الرحمان کی، لانگ مارچ میں بھی فضل الرحمان صاحب بڑے جلسے اور کراؤڈ جمع کرتے آئے ہیں، تو اس بار بھی بڑی تحریک چلتی ہے تو حکومت ڈگمگا جائے گی۔ اگر آپ کو جماعت اسلامی کی بات یاد ہو تو لیاقت باغ کے اندر جب یہ جلسہ کر رہے تھے، دھرنا انہوں نے دیا ہوا تھا، تو شعیب شاہین صاحب وہاں پر آ گئے۔ شعیب شاہین صاحب ادھر سے خطاب کرتے ہیں تو دوسری طرف سے پولیس بھی پہنچ جاتی ہے، تو دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ جو چھوٹا سا ایک ٹریلر ہمیں دکھایا گیا تھا، باقی پلیٹ فارمز کے اوپر اگر تحریک انصاف کے جھنڈے اور تحریک انصاف کی قیادت نظر آئی تو پھر کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ یعنی ممکن ہے نا کہ ادھر سے جلسہ ہو رہا ہو اور یہ لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوں تو ادھر سے پولیس آ کر ان کو پکڑ لے، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے خلاف ریاست کس قسم کی کارروائی جو ہے وہ کرتی ہے۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک انتہائی اہم خبر ہے اور 4 شخصیات کو ہائی کورٹ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اظہر مشوانی صاحب کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دونوں لاپتہ شہریوں کو بازیاب کروا کر آج عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا، لیکن انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ سب کو پتا تھا کہ جی پیش نہیں کیا جائے گا۔ اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس گل حسن میاں اورنگزیب نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی عدم بازیابی پر جسٹس گل حسن اورنگزیب برہم ہوئے۔ سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد ڈی جی ایف آئی اے کو 15 اگست کو ذاتی حیثیت میں اب انہوں نے طلب کر لیا ہے۔ اب پاکستان کی عدالتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے جی، اور جب بھی مسنگ پرسن کا کیس آتا ہے تو اس مسنگ پرسن کو آپ پیش نہیں کرتے، ایک کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، مزید وقت ملتا ہے، اور جب بات حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سرکار بھی تو آپ کی ہے نا، اگر کسی کو کہا جائے کہ اسے نوکری سے معطل کر دیں، برخاست کر دیا جائے یا اس کے خلاف کارروائی کی جائے تو سرکار نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈی آئی جی جو اسلام آباد تھے ان کے خلاف کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، اور ایسی بہت ساری ایگزامپلس آپ کے پاس موجود ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ آئین کی جہاں پر دھجیاں اڑائی گئی، اب وہاں پر عدالتوں کا بھی مذاق اسی طرح اڑایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ویورز اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان کے اندر جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں ان پوزیشنز کے اوپر تبدیلی نہیں ہوتی، یا پھر نئی جو سیاسی بساط ہے وہ نہیں بچھائی جاتی، نئے پلیئرز نہیں آتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ یہ پاور پالیٹکس ہے، اور پاور پالیٹکس کے اندر ہمیشہ ڈرٹی گیم ہوئی ہے، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو۔ جو اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کچل دیا جائے۔ ہم نے پچھلے جو جمہوریت کے جتنے بھی 30-35 برس ہیں ان میں یہی دیکھا کہ مخالفین کے خلاف یہی کام ہوتے رہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کام ہمیشہ کیے گئے۔ آپ ووٹ کی طاقت سے عمران خان کو ہرا نہیں سکتے، آپ ووٹ کے ذریعے اسٹریٹ پاور اور دوسرے معاملات کے اندر اپنا لوہا منوا نہیں سکتے، آپ ووٹ کی طاقت سے پاکستان کے دلوں میں، پاکستان کی عوام کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے۔
تو آپ نے پھر بڑے گھر جا کر وہاں سے مدد مانگی اور پھر آپ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ آپ کے سامنے ویورز. اب ایک جو اور بڑا ظلم ہوا اور یہ انتہائی افسوسناک ہے پاکستان کے IT سیکٹر کے لیے کہ اب حکومت نے کمر کس لی اسے تباہ کرنے کی. گزشتہ کچھ ہفتوں سے جی پاکستان میں انٹرنیٹ بالخصوص موبائل ڈیٹا پر فائر وال کی تنصیب کے لیے بہت سارے تجربات کیے گئے جہاں عام موبائل صارف کو بھی اس سے متاثر ہونا پڑا ہے. موبائل انڈسٹری آپ کی متاثر ہو رہی ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر موبائل سیکٹر سے وابستہ ہیں وہ آپ کو اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ بہت ساری کمپنیز نے تو اب یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ اگر انٹرنیٹ نہیں چلے گا اور ہمارا جو کنزیومر ہے وہ ہمارے سے خوش نہیں ہے اور اس سے ہمارے بزنس کو لاس ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی کمپنیز کو یہاں پہ بند کر کے کہیں اور چلے جانا چاہیے. ویئرز فائر وال سوشل میڈیا ایپس کو مانیٹر کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے لیکن حیران کن طور پر مانیٹرنگ کے بجائے انٹرنیٹ سروس کی رفتار اس حد تک سست روی کا شکار ہے کہ ہر دوسرا صارف اس کی شکایت آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا. جب ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے نا, میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جو ٹرانسمیشن ہے انٹرنیٹ کی, اگر کوئی فلٹر لگا دیا جائے جو چیک کر رہا ہو ٹریفک کو کہ کس قسم کا مواد آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں تو وہ فلٹرز انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بھی متاثر کریں گے اور سروسز کو بھی. تو جو فلٹرز ہیں وہ یہ ایک ریزننگ ہے جس میں آپ کا تمام ایپس متاثر ہو رہی ہیں اور سپیڈ بھی کم ہو رہی ہے کیونکہ ایک سسٹم کے ساتھ ایک پیرالل سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کیا گیا جو چیک کر رہا ہے, جو سکین کر رہا ہے کہ کون سے میسیجز ہیں, کون سی ٹویٹس ہیں, کون سے آپ کے چینلز ہیں جن پر مواد جو ہے کچھ لوگوں کو جو پسند نہیں ہے وہ چلایا جاتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پورے ملک کا جو ہے نا وہ بٹھا دیا ہے. حکومت نے جی فائر وال کی تنصیب کا منصوبہ مخصوص پوسٹوں کی مانیٹرنگ کے لیے بنایا تھا لیکن گزشتہ 2-3 ہفتوں سے مخصوص پوسٹوں کی بجائے سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہیں اور VPN پر یہ تمام ایپس چل رہی ہیں جو کہ عام صارف استعمال کرنا بھی نہیں جانتا. سوشل میڈیا صارفین میں کئی ایک نے ان ایپس کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. واٹس ایپ جو پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میسیجنگ ایپ ہے وہ بھی جی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. آپ ایک چھوٹا سا آڈیو میسیج بھیجیں, میں کل سے دوستوں کو میسیجز بھیج رہا ہوں تو یہ کہتے ہیں, انہوں نے پھر تحریر کر کے بھیجا کہ آپ کا آڈیو جو میسیج ہے یہاں پہ کھل نہیں رہا. تو یہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بزنسز متاثر ہوئے ہیں کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے لوگ بزنس بھی کرتے ہیں اور کمیونٹی پیجز بنے ہوئے ہیں, کمیونٹی ٹیبز ہیں, یہ سب کچھ متاثر ہو رہا ہے. حکومت کا جی دورہ معیار 5G سیکٹر کی نیلامی ہوگی اور اگلے سال پاکستان میں 5G آئے گا لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ کر کیا رہے ہیں پاکستان میں؟ آپ نے ڈیجیٹل جو پابندیاں لگا دی ہیں اس سے کاروبار آپ کا متاثر ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب ملک کے اندر 10 لاکھ موبائل فون دے رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ کا حال آپ کے سامنے ہے. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ آپ کریں, بالکل کریں. میں آپ کو نا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتاتا ہوں اور یہ برطانیہ کے حالات کے حوالے سے ہے. یہاں پر ایسے ویڈیو کلپس موجود ہیں, لائیو سٹریمنگز موجود ہیں جن میں ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر جو یہاں کی کمیونٹیز ہیں ان کے خلاف زہر اگل رہا تھا. اچھا, پولیس نے اس کو ٹریک کیا کہ یہ میسیجز اور یہ لائیو سٹریمنگ کہاں سے ہو رہی ہے. پولیس ان کے گھر پہنچی اور پھر اس کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. کسی بھی فائر وال کا سہارا نہیں لیا گیا. پاکستان کے اندر بھی اسی طرح یہ کام کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر کوئی چیز پاکستان کے اندر ہو رہی ہے کم از کم آپ پاکستان کے اندر تو لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. اب جہاں تک پاکستان سے باہر تعلق ہے تو اس کے اندر بھی قانون آپ کی مدد کر سکتا ہے. وہ پوسٹ جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہوں, آپ نے یہاں پر بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسز کیے بالکل اور ان کے خلاف انڈیپینڈنٹ انکوائریز بھی ہوئی. یہ جو پاکستان میں جو حالات خراب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا اگر کوئی لیتا ہے تو آپ وہاں کی حکومتوں سے رابطہ کریں, ان کو ٹریک ڈاؤن کریں, اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کریں اور یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ پورے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو بند کر دیں گے اور پاکستان کو جو بھی آپ نے کوریا بنا دیا, آپ نے ان ممالک کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا جہاں پر آزادی صحافت اور آزادی اظہار جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس سے نہ صرف یورپی یونین آپ کو دیکھ رہا ہے, پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی جو NGOs ہیں, جو ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور اس سے پاکستان کی کوئی خدمت آپ نہیں کر رہے
بلکہ آپ پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں کل خبر دیکھ رہا تھا جو دنیا میں لگی، دنیا کے اخبارات کے اندر، فائنینشیل ٹائمز میں 77 ایئرز میں سر کسی ایک آرمی کے جنرل کا اس طرح سے کورٹ مارشل ہوا، اور ISI چیف اسپائی ایجنسی جو چیف ہے اس کا، اس سے پہلے اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ہم نے FBI کی جو خاتون سربراہ تھی انہیں استعفیٰ دیتے ہوئے دیکھا امریکہ کے اندر، لیکن وہ استعفیٰ تھا۔ یہاں پر کیا ہوا، اور اس کی ایک کمپیٹنسی کا مسئلہ ہے، ایک طرح سے پروفیشنل نیگلیجنسی وہاں پر دیکھی گئی، لیکن یہاں پر اگر کسی نے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کیا تو آپ کو اسے بھی پکڑنا ہے، اس کے ہینڈلرز کو بھی پکڑنا ہے جس کے کہنے پر وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب فیض حمید صاحب پاکستان میں DG ISI تھے تو اس وقت ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی جس میں ISI چیف رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے فیض حمید صاحب، اور ٹاپ کے اوپر کون بیٹھا ہوا تھا؟ جنرل باجوہ۔ اور ایک عام تاثر یہ تھا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ بنی گالا میں ان کا آنا جانا ہو گیا تھا، اور یہ شاید جو آرمی چیف تھے اس وقت کے جنرل باجوہ کو پسند بات نہیں تھی، تو یہ تصویر جاری کر کے پیغام یہ دیا گیا کہ ہو از دا باس، آئی ایم دا باس۔ تو باس سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کا کوئی ماتحت جو ہے وہ کچھ کر رہا تھا تو اصل میں وہ کس کے کہنے پر ہی کر رہا تھا، اور آپ کے کیا عزائم تھے؟ پاکستان کے اندر یہ ایکسٹینشن لینے کے لیے لوگوں نے پورے ملک کا سیاسی ڈھانچہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ پورے ملک کی جو اخلاقیات ہیں نا وہ اتنی خراب ہو گئی ہیں، اتنی دور چلے گی کہ ہم ارشد ندیم کو اگر تحفہ بھی دینے جاتے ہیں نا انعام کی رقم، تو ہمیں وہاں پر بھی سیاست یاد آ جائے گی۔ عظمہ بخاری کیا کہتی ہیں کہ جناب دیکھیں PTI کو تو یاد نہیں آیا، PTI ان کے نا ذہنوں پر اتنی سوار ہو گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف جو بھی اچھا کام کرنا ہے اس کے اندر بھی ہم کیڑے نکالتے ہیں۔ آپ نے اتنا زبردست کام کیا، آپ نے اس بچے کو گاڑی دی، آپ نے 10 کروڑ روپیہ دیا، بہت اچھا کام کیا، آپ کی تعریف کرنی چاہیے، اور میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں واقعی تعریف کر رہا ہوں۔ اس طرح کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ہاکی کے ساتھ بھی آپ یہ کریں۔ کرکٹ میں تو خیر پیسے بڑا ہے، لیگز بڑی لوگ کھیل لیتے ہیں، ہاکی جو ہمارا قومی کھیلتا ہے وہاں پر بھی آپ کو کرنا چاہیے، لیکن یہ سیاست نہ کریں۔ ہاکی تباہ ہونے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی انہوں نے اس کو تباہ کر دیا کہ جناب یہ فلاں جماعت سے ہے، یہ فلاں کا چاچا ہے، یہ فلاں کا ماما ہے، ہماری ہاکی تباہ ہو گئی۔ تو سیاست کو اس کے اندر مت لائیں۔ کل کو یہ نہ ہو کہ ارشد ندیم جس نے قوم کا نام روشن کیا، کل کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے اور وہ پھر یہ بات کو یاد رکھیں کہ اچھا اسے گاڑی دی تھی، اچھا یہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا شہباز شریف کی، اچھا یہ آپ کے ویژن کا ہے، تو اس بیچارے کی جو پوری کی پوری سٹرگل ہے اسے بھی آپ سیاست کی نظر کر دیں گے۔ سیاست کو سیاست رہنے دیں، اور سیاست لوگوں کی فلاح کے لیے ہوتی ہے، اپنے اقتدار کے لیے نہیں ہوتی۔ کل سے میرے سے نا یہ جملہ ہضم نہیں ہو رہا جو مریم نے کہا تھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کو فالو کرتی ہوں۔ بھئی آپ نہیں کر سکتے۔ خلیفہ وقت کو روک کر عام آدمی کہتا تھا کہ آپ نے فلاں کام نہیں کیا، پوچھ سکتا تھا۔ کیا یہاں پر مریم سے کسی کو سوال کرنے کی اجازت ہے؟ آپ کر کے تو دیکھیں، اس کے خلاف پولیس پہلے پہنچے گی اور سوال بعد میں۔ تو آپ کیوں لوگوں کو اس قسم کے، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں بیٹی ہوں اس قوم کی، پنجاب کی، اور لوگوں کے دکھوں کے لیے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گی، پنجاب کی ترقی کے لیے کروں گی، لیکن آپ اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے ساتھ جوڑتی ہے، وہ آپ ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ جو کہنا کہ حکمرانی، میں ایسی حکمرانی آپ لوگوں کو یہ حکمرانی کرنے کا اتنا شوق ہے، اور مجھے آج اتنا افسوس ہوا کہ ہماری اقدار جو ہیں اتنی گر چکی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہنے کی بجائے حکمرانی کہتے ہیں۔ آپ کہاں سے حکمران ہو گئے؟ آپ بادشاہ سلامت کی کوئی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، جو آپ کو حکمرانی جو ہے وہ یاد آ گئی؟ حکمران بادشاہوں کے زمانے میں ہوتے تھے، کنگز اینڈ کوئنز کی جو ایج تھی اس وقت یہ حکمرانی کا لفظ تو استعمال ہو سکتا تھا، آج کے دور میں نہیں، چونکہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پارلیمنٹ کے باہر ہیں، اپوزیشن میں ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ عوامی نمائندے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ نے تو آج ثابت کر دیا کہ حکمرانی میں حکمران خاندان سے ہوں۔ آج بھی مجھے نا وہ کانوں میں جملہ جو ہے نا وہ ہانٹ کرتا ہے۔ ان سے نفرت کی ایک وجہ، سیاستدانوں سے نفرت کی ایک وجہ ان کا طرز حکومت ہے، طرز حکمرانی ہے، طرز نمائندگی نہیں ہے، طرز حکمرانی ہے جو ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے۔ ووٹ کی طاقت آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن لوگ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں
وہ آپ پر حکمرانی کے خواب بھی دیکھتے ہیں، اور حکمرانی کیسی کرنی ہے اس میں آپ نے یہ جو ایک فیکچول ایک مسٹیک کی ہے، ایک اخلاقی پستی کی علامت ہے، اور خدا کے لیے نمائندہ ہی رہیں، نمائندگی کریں، اور وہ بھی اپنے ووٹوں پر، چوری کے ووٹوں پر آپ کو نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔